Please like, share, subscribe and press the bell icon. जब बॉस फराब मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले गए और मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी मौत यकीनी है, तो मैंने मकरूह मुस्कुराहट के साथ कहा था, मरना तो मुझे है ही, अगर मैं तुम्हें भी अपने साथ अगले जहान लिए चलूं तो। वो किस तरह? बॉस फराब ने चौंक कर पूछा था। गाड़ी 120 की स्पीड पर जा रही है, अगर ऐसे ही ये किसी खाई में गिर जाए या किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए तो मेरे साथ साथ तुम भी जान से हाथ धो बैठोगे, मैंने कहा। तो बॉस फराब खिलखिला कर हंस पड़े थे। अगर तुम में इतना हौसला होता कि खुद मौत के मुंह में जा सको तो पिछले 3 घंटों में ऐसा कब का कर चुके होते। अगर मैं ऐसा कर दूं? शौक से, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैंने हैरत से पूछा था। मौत क्या, सिवाय अल्लाह के मुझे किसी से डर नहीं लगता। बॉस फराब का लहजा मुस्तहकम था। इसकी वजह? मैं और ज्यादा हैरान हुआ। मैं गदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मेरी अजमतें न पूछो। मैं गदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मेरी अजमतें न पूछो। मुझे देखकर जहन्नुम को भी आ गया पसीना। बॉस ने जवाब में ये नातिया शेर गुनगुनाया था। मेरे स्टीयरिंग पर हाथ कपकपाए। तुम मुझे अजियत की मौत मारना, मैं हूं ही इस लायक, मैंने गंभीर लहजे में कहा था। बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। बॉस का लहजा तुरश था। पूछोगे नहीं कि मैं ऐसी मौत क्यों मरना चाहता हूँ? तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, बॉस ने बदस्तूर साबका लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मेहदी, मसीह मऊद, जिल्ली और बरूज नबी, इन बातों में क्या मिर्जा साहिब झूठे हो सकते हैं? मेरा दिल मानता भी है और नहीं भी। मैं एक अजीब सी कश्मकश से दोचार हूँ। मेरे लहजे में वाज़े उलझन थी। मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता कि मिर्जा सच्चा था, नबी था, नहीं था, ईसा था, मेहदी था, मुजद्दद था, ऐसा था, वैसा था, जेब में गुड़ के ढीले रखता था या मट्टी के, सच्चा था या झूठा। ये बातें तो हैं ही बिल्कुल बेमानी। फर्ज कर लो, अगर वो सच्चा होता और नबूवत का दावा करता तो क्या हम मान लेते? हरगिज नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद तो क्या, अबू बकर उमर रजील्लाहु ताला अन्हो, उस्मान अली रजील्लाहु ताला अन्हो और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्ने अली रजील्लाहु ताला अन्हो या हजरत फातिमा रजील्लाहु ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत का दावा करती तो हम हरगिज हरगिज न मानते, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, हम मुसलमानों की रूहों में उतर चुका है। तुम कहो कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू हुआ है तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अगर कहो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आया है तो मैं उस छोटे नबी को नंगा करके चौराहे पर लटका दूंगा। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत को आएंगे, उनके नज़ूल की मखसूस निशानियां हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, कोई नया कानून जारी नहीं करेंगे। मजहब के 2 मकासद हैं, नंबर 1 दुनिया में मगफरत, नंबर 2 आखिरत में निजात। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम, किसी बस्ती, किसी करिया, किसी मुल्क के लिए मखसूस करके नहीं भेजे गए थे।
ساری عالم انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کا آخری اور مکمل پیغام لے کر آئے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اس بات کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اور سنو مسٹر ٹونی، میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ تمام عالم انسانی اور کل جہانوں کے لیے ہادی بنایا گیا ہے، اور اگر زمین کے علاوہ کسی اور کرے، سیارے، ستارے پر بھی زندگی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہادی الرسل ہیں۔ بوس فراب کی باتوں نے مجھ پر ہدایت کے در ہوا کر دیے تھے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر صرف اس وجہ سے خاموش تھا کہ بوس فراب سمجھیں گے کہ میں موت کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ یہ آنسو ندامت کے ہیں یا موت کے خوف کے؟ بوس نے پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ ندامت کے ہیں تو کیا آپ یقین کر لو گے؟ میں نے کہا، میرے پاس تمہارے ایمان جاننے اور پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہمیں اس سلسلے میں ایک رہنمائی ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کفار کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ قتل ہونے سے پہلے وہ شخص بولا کہ میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ موت کے ڈر سے ایسا کہہ رہا ہے، اس لیے اسے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس کے دل کا حال جانتے تھے؟ تمہیں اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے تھا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بھی تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ بوس فراب نے کہا تو میرے آنسو کچھ اور روانی سے بہنے لگے تھے۔ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ بہت اچھی اور خوش کی بات ہے۔ بوس فراب مسکرائے تھے۔ میں آپ کو اپنا باس تسلیم کرتے ہوئے آپ کی قیادت میں ختم نبوت کا مبارک کام سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، لیکن وجہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ اچانک یہ کایا پلٹ کیسی؟ بوس فراب کے لہجے سے خوشی نمایاں تھی۔ بوس، آپ سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ جیسا آج تک میں نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھا۔ آپ کے ختم نبوت پر پختہ ایمان نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا اور حقیر فقیر سا امتی اگر صرف حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں اتنا معتبر ہو سکتا ہے تو روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو پھر اس امتی کا کیا مقام ہوگا، اور ختم نبوت کے مجاہدین پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں اور برکتیں ہوں گی۔ میں بھی ان مجاہدوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شہزان مرزا عرف ٹونی کی موت ضروری ہے۔ بوس فراب کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا مطلب بوس؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب کہ آج سے تمہارا نام مصطفیٰ حماد ہے۔ قادیانی گروہ کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اخبارات میں ٹونی کی موت کی خبر چھپنا ضروری ہے اور تم خفیہ رہ کر کام کرو گے۔ ہمیں قادیانی مشن کو ناکام بنانا ہے۔ قادیانی دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت گہری سازشوں میں مصروف ہیں۔ مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ڈنمارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاک کے شائع کروانے میں بھی قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اکسایا ہے یہ کام کرنے پر۔ بوس فراب نے کہا، ارے آپ تک یہ معلومات کیسے پہنچ گئیں؟
میں جانتا ہوں یہ کام تو قادیانی جماعت نے اسرائیل اور دوسرے اسلام دشمن ملکوں کے ساتھ مل کر بہت خفیہ انداز میں کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان سراپا احتجاج ہوں گے اور معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جائیں گے، اور وہاں یہ قانون پاس کروایا جائے گا کہ سب مذاہب کی تمام مذہبی شخصیات کا احترام کیا جائے۔ یوں جھوٹے دجال انگریزی نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے مکر و فریب سے جو مسلمان علماء دین اور خطیب حضرات عوام کو آگاہ کرتے ہیں، ان پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ قادیانیوں نے مرزا کو اس کے اپنے ہی بولے ہوئے جھوٹوں سے تحفظ دینے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں جانتا ہوں، ایسی ہی اور کئی سازشیں کرنے میں وہ مصروف ہیں، اور ہمیں ہر حال میں ان کی کوششوں کو انشاءاللہ ناکام بنانا ہے، باس فراب نے عزم بھرے لہجے میں کہا۔ اس دوران ہم پہاڑی وادی میں پہنچ چکے تھے، اور پھر وہاں گاڑی پہاڑی سے نیچے گرا کر میری موت کا ڈرامہ رچانے کے بعد ہم واپس آ گئے تھے۔ مصطفیٰ ہمہ تفصیل بتا چکا تو میں گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے چھپنے کے بعد اب فیس بک پر بھی یہ جسارت کی گئی ہے، تو کیا اس میں بھی قادیانی انوالو ہیں؟ اسلام اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو، قادیانی اس میں ضرور شامل ہوں گے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کو قائم ہوئے 6 دہائیوں سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے۔ بدقسمتی سے اتنے عرصے میں ہمارے وطن عزیز کو صرف لوٹ مار کرنے والے ہی حکمران ملے ہیں، لیکن یہ ملک پھر بھی قائم ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ خراب نے پوچھا۔ نہیں، تم بتاؤ۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی زہر انگیز باتیں سننے کو ترجیح دی۔ اس ملک کو اتنے لوگوں نے کھایا مگر پھر بھی یہ قائم ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے ملک میں گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ جس دن ہمارے ملک میں یہ سزا ختم ہو گئی، اسی روز یہ ملک بھی صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ ڈنمارک میں خاکے چھپے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، لیکن ہمارے اس وطن عزیز کی سرزمین کی خوش قسمتی دیکھو کہ ڈنمارک کے اخبار کے ایڈیٹر کو ہمارے ملک کے ایک نوجوان عامر چیمہ نے قتل کر دیا۔ وہ نوجوان عامر بیرون ملک انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے گیا تھا، مگر قدرت نے اسے انجینئر نہیں بلکہ شہید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے والا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا۔ پاکستان اور اس میں بسنے والے مسلمان اپنے اسی جذبے کی وجہ سے ہی تو غیر مسلموں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ غیر مسلم ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے انتہا گستاخیاں کرنے کے باوجود بھی خود کو مہذب اور اعلیٰ اقدار کا حامل گردانتے ہیں، خود کو ترقی یافتہ اور پسماندگی سے پاک سمجھتے ہیں، اور ہم مسلمان اگر ان ڈبل فیس چہروں والے گوروں کی زبانوں اور قلموں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہوتی گستاخیاں دیکھ کر ان کے چہرے اور زبانیں نوچ لیں تو ہم دہشت گرد۔ امریکہ جو دہشت گردی کے نام پر جنگ لڑتے ہوئے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون کر رہا ہے، اس لحاظ سے تو سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، ہم مسلمان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم عاشقی کی جنگ میں کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ اور کوئی قانون نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی یا تو زبان نہیں رہے گی یا پھر سننے والے یہ کان نہیں رہیں گے۔
انشاءاللہ۔ فیس بک امریکی ویب سائٹ ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اگر طالبان نے ایسی حرکتیں کرنے والے امریکہ کے خلاف جہاد کا علم اٹھایا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ اگر طالبان حق پر نہیں ہیں تو پھر اتنے سالوں میں امریکہ اور اس کے اتحادی تمام تر وسائل کے باوجود ان بے سر و سامانی کی حالت میں غاروں میں بسیرا کیے ہوئے مجاہدوں کا کچھ کیوں نہیں بگاڑ سکے؟ ان مجاہدوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے، تبھی تو ساری دنیا ایک طرف اور وہ مٹھی بھر مجاہد ایک طرف۔ فراب، میں یہاں تمہیں ٹوکوں گی۔ جانتے ہو ان طالبان نے خودکش حملوں سے ہمارے ملک میں کتنی تباہی مچائی ہے؟ یہ اسلام میں کہاں جائز ہے؟ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ امریکہ جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اچھے اور برے طالبان کی تمیز ختم کر کے سب کے خلاف بھرپور کارروائی کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ طالبان کو کچھ نقلی اور تخریب کار طالبان بدنام کر رہے ہیں۔ طالبان وہ ہیں جنہوں نے روس کا شیرازہ بکھیر دیا، امریکہ کے دانت کھٹے کر دیے۔ اگر ہم ان طالبان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو کم از کم ان کے دشمنوں کا ساتھ بھی نہ دیتے، مگر مشرف حکومت نے نہ صرف امریکہ کو اڈے دیے بلکہ طالبان کے خلاف خود کارروائیاں بھی کیں۔ انگریز حکومت نے مرزا غلام احمد سے مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کا پرچار کروایا تھا۔ اب قادیانی مرزا کے مشن کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مشرف نے بھی یہی کیا، بیگانی لڑائی پاکستان کے گلے ڈال دی۔ مشرف دور سے پہلے پاکستان میں خود کش حملے نہیں ہوئے، حالانکہ طالبان نے ایک عرصے تک روس اور امریکہ سے جہاد کیا۔ اب اگر ہم شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ مکھیاں ہمیں ڈنگ بھی نہ ماریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات، پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے یہ بھی ثبوت ملے ہیں کہ وہاں بھارتی ایجنسی را سرگرم ہے جو طالبان کا روپ دھار کر پاکستان میں تخریب کاری کر رہی ہے۔ انڈین ساخت کا اسلحہ بھی بہت بڑی مقدار میں ملا ہے، اور یہ بات تو پتھر پر لکیر ہے کہ قادیانی اور اسرائیلی ایجنٹ بھی را کی مدد میں پیش ہوں گے۔ تم یہ سب تفصیل کیسے جانتے ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے حال ہی میں اپنے فارغ ٹائم میں یہ معلومات اکٹھی کی ہیں، فراد نے جواب دیا۔ تو کیا تم نے اپنی موت کا ڈرامہ صرف یہی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے رچایا تھا؟ میں نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، علی جان اور ٹونی کی موت کے بعد قادیانی میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ نیا قادیانی لیڈر سامنے آئے بغیر طرح طرح کے حربے آزما کر مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ میں اور پروفیسر رجب کوشش کے باوجود بھی اس نئے لیڈر کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے نکالے گئے ماہنامہ رسالے آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قادیانیوں میں آگ سی لگا دی تھی۔ بہت سے قادیانی ہدایت سے فیض یاب ہو رہے تھے اور نئے قادیانی لیڈر سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سامنے آئے بغیر مسلسل میری راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا۔ اسی دوران مجھے بیمار ہوا اور اس کے علاج کی جدوجہد کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ نیا قادیانی لیڈر کون ہو سکتا ہے۔ مجھے شک تھا، اور اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نیا قادیانی لیڈر میری موت کا جو کھیل اور چال مجھ پر تاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اس میں اسے کامیاب ہونے دیا جاتا۔ چنانچہ قادیانی یہ سمجھتے رہے کہ میں لا علمی میں ان کی تیار کی گئی سازش کا شکار ہو گیا ہوں، جبکہ تھا اس کے الٹ۔ گیم وہ نہیں، میں ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مختصراً یہ کہ مجھے جماعت کے ساتھ باکسنگ مقابلہ لڑنا پڑا۔ وہاں تم بھی موجود تھی اور آگے کے حالات تمہیں معلوم ہی ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ مقابلے کے بعد جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو میری حالت واقعی بہت نازک تھی۔ خون بہت بہہ چکا تھا،
मगर अल्लाह ताला का करम हुआ कि इतना खून बह जाने के बावजूद मैं मौजूदाना तौर पर बच गया। प्रोफेसर रजब से मैं रात फोन पर ही तमाम प्लानिंग डिस्कस कर चुका था। चुनांचे प्रोफेसर साहब ने डॉक्टरों को एतमाद में लेकर मेरी मौत का ऐलान कर दिया। फराद ने तफसील बताई। कई नुक्ते ऐसे हैं जो अभी भी वजाहत तलब हैं, और ये भी कि वो नया कादियानी लीडर कौन है। मैंने खोजते लहजे में पूछा। वक्त गुजरने दो, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अभी किसी को ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, ये किसी को भी नहीं मालूम, समझी तुम? और नए कादियानी लीडर के मुतालिक मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में तुम्हें अरीबा बता देगी। अभी मुझे और मुस्तफ़ा हमाद को एक अहम काम के लिए जाना है। तुम मेरा सेल नंबर ले लो, बाकी बातें फिर करेंगे, फराद ने उठते हुए कहा। फिर उसका सेल नंबर लेने के बाद मैं वहां से आ गई। हमें प्रोफेसर रजब के पास जाना चाहिए, फिर ही तमाम बातों का पता चलेगा। अरीबा ने तफसील सुनने के बाद कहा। हाँ, ये ठीक है, तंजीला ने कहा, और इसके बाद वो दोनों उठ खड़ी हुई। Please like, share, subscribe and press the bell icon.